सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल और परसों पाकिस्तान में जो सिफारती माहौल बना हुआ था, जिसके बाद सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थीं, तो ये एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन थी कि क्या कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा या कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली डिप्लोमेसी एक प्रोसेस का नाम है, ये किसी वाक़े या इवेंट का नाम नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग साथ बैठें और यकदम कोई नतीजा खेज़ बातचीत हो जाए। ये एक प्रोसेस है जिसका कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि अमेरिका ने उस वक्त ये कहा कि फ़िलहाल कोई नतीजा खेज़ कंक्लूसिव बात नहीं हो सकी, और फिर उसके बाद हमने ईरान का रिस्पांस का वेट किया। और अब फिर वही एक अनसर्टिनिटी है जिसमें अगर कोई भी एक फ़रीक ये कह दे कि हम दोबारा एटलीस्ट बैठेंगे ज़रूर, तो शायद ये जो पैनिक इस वक्त क्रिएट हुआ है ये कम हो जाए। और इसी सूरत हाल में जहाँ पे अमेरिका ये थ्रेट कर रहा है कि वो ब्लॉकेड करेगा, ऑन दी अदर हैंड ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका को हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेयर्स के लिए मज़ीद इक़दामात करने पड़ेंगे। इस सब में जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है वो उसकी क्या नई शक्ल हो सकती है, इसके ऊपर तफसील से बात करनी है। खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़िया निगार कमर चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। खालिद साहब ये बताइएगा कि 2015 में भी एक न्यूक्लियर डील ख़त्म हुई, फिर गुज़श्ता साल मुज़ाकरात के दरमियान अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर, और इनफैक्ट ये एक एतराज़ था कि 2 दफ़ा मुज़ाकरात शुरू हुए, दोनों दफ़ा हमला मुज़ाकरात के दौरान हुआ। इसके साथ साथ जो सालिस था ईमान, उसका भी ये कहना था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन फिर एक जंग शुरू हो गई। इस सब के बाद ये जो एक डिप्लोमेटिक फेज़ था, हाउ डू यू समराइज दैट, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दैट, या कंफ्यूजन है सिर्फ? बहुत शुक्रिया मिस बतूल, आपने इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल जो आपने रेफर किया है वो अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री है। 2015 में जब मुज़ाकरात हुए थे, एक डील हो गई थी। 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो उन्होंने रिवोक कर दी थी कि हम इसको नहीं मानते। 2015 में जो डील हुई थी उसको क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा इजराइल ने किया था, और सबसे ज्यादा यूरोप और दूसरे मुल्क नाटो के खुश थे कि डील हो गई है। 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने आकर उसको थ्रो अवे किया, उस वक्त सबसे ज्यादा सेलिब्रेट इजराइल नहीं किया था, और बड़ी हैरानगी का इजहार किया था बाकी ममालिक ने, जो यूरोप के और इंक्लूडिंग यूके। उनका यही मान ये डील कंटिन्यू रहनी चाहिए थी। और फिर आपने देखा कि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्ट्राइक कर दिया। उसके बाद आते हैं पिछले साल 2025 में, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी आते हैं इस साल, ओमान के जो वजीर खारजा थे उन्होंने एक रात पहले शायद कहा था कि हम तारीखी एक मुआहदे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगले दिन अमेरिका ने हमला कर दिया। अब कमिंग बैक टू ये जो कल कंक्लूड हुआ है सारा, बिल्कुल मैं उसमें मायूस इसलिए नहीं हूँ कि एक तो इसका जो कंक्लूजन है वो इसमें ख़त्म नहीं हुआ कि वो टॉक्स ब्रेक करने का अनाउंस करते और कंटिन्यू कर देते हॉस्टिलिटीज या स्ट्राइक करना शुरू कर देते, वो नहीं हुआ। नंबर 2, उन्होंने एक और चीज दी है कि सीज फायर को रिस्पेक्ट किया अभी तक। नंबर 3, उन्होंने कहा कि हमने अपनी थ्रेशोल्ड या रेड लाइन या डेडलाइन बता दी है, तो वो ईरान की मर्जी है। इसका मतलब है कि रे ऑफ होप और पॉजिटिविटी है। और चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एलिमेंट है कि देखिए, पहली दफा ये नहीं होता, आपने भी यही कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि जब इस तरह की हॉस्टिलिटीज आउटब्रेक करती हैं, एक तरफ सुपर पावर हो बैक बाय इजराइल हो, दूसरी तरफ आपने देखा ईरान हो जो सैंक्शन लगी हो, और उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अमेरिकन ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर जंग लड़ी है। ईरान ने सर्वाइव किया है, ईरान ने एक हौसला दिखाया है, ईरान ने 40 दिन सस्टेन किया अपना नुकसान, और न्यू फाउंड अपने लिए एक लीवरेज ढूंढे हैं। वो लीवरेज 2 तरह के तो बड़े ही क्लियर हैं। एक तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हम सब जानते हैं कि उसको अपना कंट्रोल मैनिफेस्ट किया है, और दूसरा आयतुल्लाह खामनई ने शहादत से पहले कहा था कि जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी, वो उन्होंने करके दिखा दिया है। तीसरा एक और डिमेंशन भी हुआ है कि इजराइल को इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स हुई हैं और डैमेज हुआ है कि वहाँ इंटरनल बहुत ज्यादा रिफ्ट पैदा हो गई है। उनके अभी अपोजिशन मिनिस्टर, अपोजिशन के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि इससे ज्यादा, नेतन्याहू से ज्यादा डिजास्टरस लीडर कोई नहीं हमारी इजराइल की हिस्ट्री में है, जिसने हमें एम्बैरेस किया है। ब्लड है, डेड बॉडीज हैं, और वॉर ऑब्जेक्टिव कहीं भी नजर नहीं आए। इसमें वॉर में हमें धकेला है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हुआ। तो ये एक डिसइंटीग्रेशन इटसेल्फ नजर आ रही है। ईरान की कामयाबी के पॉइंट ऑफ व्यू, पॉजिटिव नेगोशिएशन स्किल के सेंस में कह रहा हूँ। अमेरिका सुपर पावर है, जाहिर है अमेरिका चाहता है कि मैं बहुत बड़ी माइट हूँ, मेरी इनविंसिबल आर्मी है, मिलिट्री है, नेवी है, तो मुझे भी वो रिजल्ट मिलने चाहिए।
لیکن اس ہیونگ سیڈ دیٹ اب یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ ہم شور انہوں نے گراؤنڈ ریئلزم کی طرف بھی آئے ہوں گے کہ حقیقی اصل میں زمینی حقائق کیا ہے. اپنی ایک ہوتی ہے وش لسٹ اور ایک ہوتی ہے مسٹ لسٹ. وش لسٹ لے کر آئی ایم شور وہ آئے ہوں گے اور اب ان کو مسٹ لسٹ سمجھ آئی ہوگی ایک دوسرے کی کہ کہاں تک وہ جا سکتے ہیں, کون سے ملک, کون سے کتنا کمپرومائز کس ملک کو کرنا پڑے گا. آئی تھنک ابھی بھی بڑی پازیٹیو ہے, رے آف ہوپ ابھی بھی ہے, مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں پاکستان کو اور ہماری جو ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے ڈائیورجنٹ خیالات کے ساتھ اور وار آبجیکٹیوز کے ساتھ دو ملکوں کو پلیٹ فارم کو obviously ایک پلیٹ فارم دیا اور ایک پیس بروکر کے طور پر سامنے آئے. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ میں ساتھ ہی رہے گا. اب قمر چیمہ صاحب, کوئی سخت سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی اس سے پہلے تک جب ہم سمجھ رہے ہیں جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو نیوکلیئر ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر اس طرح سے بات چیت نہیں ہو سکی, باقی معاملات پہ لائک ہی سیڈ دیٹ موسٹ پوائنٹس ور ایگریڈ ٹو ایکسیپٹ دس نیوکلیئر فیکٹر, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے ایران اسی کے اوپر لچک کا مظاہرہ کرے پھر بات آگے بڑھے گی, اور ایران یہ بار بار کہہ چکا ہے کہ اس کی دیر از نو ٹرننگ پوائنٹ فرام دیر. اور جو ان کے لیڈر شہید بھی ہوئے وہ بھی ان کے بارے میں بھی تھا کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ پاکستان کے ایران اتنا ایگریسو سٹانس نہ لے نیوکلیئر انرچمنٹ کے اوپر. تو اس سب میں آپ کو سب سے سخت بات کیا لگتی ہے؟ دیکھیں, سوال یہ ہے کہ کیا فنڈامنٹلی ایران کے پاس حق ہے کہ وہ سویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا حصول کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر تو کوئی ملک یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از انفیئر, کیونکہ ایز پر انٹرنیشنل لا, ایز اے ممبر آف دی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی, ان NPT کے بھی وہ ممبر ہیں, ان کے پاس حق تو ہے اپنا. لیکن جو ڈسکشن آپ نے سنی تھی جنیوا میں ہوئی تھی کہ جو انرچ یورینیم ہے وہ اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنے کو تیار ہیں, اینڈ دے کین واک آن دیٹ اینڈ ٹاک آن دیٹ کہ اس کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, IEA کو بیچ میں ڈالنا ہے, وہ بات تو سمجھ آتی ہے. اگر تو ایران یہ کہہ رہا ہے, مان رہا ہے کہ ہم جو انرچ یورینیم ہے اس کو ڈاؤن بلینڈ کرتے ہیں اور امریکنز کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سویلین نیوکلیئر انرجی ہمارا حق ہے, یہ ہم سے سارا کچھ چھینا نہ جائے, تو یہ بھی ان کا حق ہے. اور اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آپ کو حق بھی نہیں دینا, تو ظاہری بات ہے یہ فنڈامنٹل ایک رائٹ ہے ان کا جو ان سے ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. دنیا کے تمام ملک جو ہیں وہ سویلین نیوکلیئر انرجی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہیلپ کی گئی ہے. اور اگر آپ ایز پر IEA, آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ, تو فرانس نے بھی اس کو مجھے یاد ہے کنڈیم کیا, تو بہت سارے ویسٹرن ملکوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. سو سوال یہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے, بات اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. سو ٹرمپ صاحب جو ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے ان کا سویلین پروسیس بھی ختم کرنا ہے, تو وہ پھر مشکل نظر آئے گا, کیونکہ وہ ایسے ہے کہ وہ پھر وہ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو انرچ یورینیم کے حوالے سے تو بات کی جا سکتی ہے اور ایکسیس دوبارہ IEA کو دے دی جائے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیگوشیبل ہے, یہ نان نیگوشیبل نہیں ہے جو انرچمنٹ کا مسئلہ ہے, لیکن اس میں ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو ہمارا اعتماد دوبارہ جیتنا ہوگا, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ بات تو ان کی صحیح ہے کہ 2 دفعہ بات ہو رہی تھی اور پھر لڑائی شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس آئے تھے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور جس طرح یہ بات اب کی جا رہی ہے کہ سنس اسلامک ریولوشن سے لے کے اب تک یہ پہلی دفعہ ہائیسٹ لیول کی ان پرسن جو ٹاکس ہوئی ہیں یہ پاکستان نے کروائی ہیں, یہ پاکستان کو بھی اعزاز حاصل ہے. اور اب دیکھیں اگر JD وینس آئے ہیں, چیزیں ہوئی ہیں, اور سب سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو JD وینس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اسلام آباد میں وہ بڑی انکریجنگ اینڈ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ تھی. اور دیکھیں ڈائلاگ ہونا اور پھر چیزوں پہ ایگری نہ کرنا, پوائنٹس پہ ایگری نہ کرنا, یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہیں اس کو بھی میں ٹرسٹ جو ہے وہ گین کرنے کے مترادف ہی سمجھتا ہوں, اور ایران کو چاہیے کہ اس کو بھی ٹرسٹ کے طور پہ سمجھے. باقی امریکہ کا بھی ایک انداز ہے, ٹرمپ صاحب کی ایک پوزیشن ہے, ٹرمپ صاحب کے اوپر ایلائز کا بھی پریشر ہے, جس طرح آج انہوں نے بات کی ہے جی کہ ہم بلاکیٹ کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹ آف ہارمز کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے, اور ایران کو پہلی یا دوسری ڈسکشن میں یا تیسری میں شاید کہیں جا کر ان کا ٹرسٹ بلڈ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہلی دفعہ شاید اس سارے پروسیس میں سامنے آیا ہے, تو پاکستان پہ بھی ان کو اعتبار کرنا چاہیے. گو کہ امریکہ کا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, ایران کا اپنا انٹرسٹ ہے, ہم تو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے, اچھا انوائرمنٹ دے سکتے تھے,
جو ری بلڈ ٹرسٹ کرنے میں کامیاب ہم ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ تو پھر رکنا ہی پڑتا ہے آپ کو, ٹرسٹ کہیں نہ کہیں پہ تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن اگر آپ صرف اس کو اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ مزید ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ اور چیز لینا چاہتے ہیں, تو وہ آپ ضرور کریں. خالد صاحب, کیا جو 33 کلومیٹر باٹل نیک ہے اب وہ بون آف کنٹینشن بن گیا ہے اور نیوکلیر انرچمنٹ صرف ڈیبیٹ کی حد تک رہے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ, اس میں سے کیا درست ہے؟ دیکھیے, یہ تو امریکہ نے ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو دیا ہے. 47 سالوں سے یہ حکومت ہے. ہمیشہ سے ہم نے نوٹ کیا, جب بھی ان پر پریشر آتا تھا یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اسٹیٹ آف ہارمز بند کر کے دکھائیں گے, لیکن فزیکل مینیفیسٹیشن نہیں ہوئی تھی کبھی. اب ایران نے جو دیکھا ہے کہ اس کی جو نہ صرف کیپیسٹی ہے بلکہ اس نے 40 دن تک آلموسٹ اس کو بلاک کر کے رکھا, ان اسپائٹ آف آل امریکن ایفرٹس, جو نہیں وہ کھلوا سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران کو ایک نیوکلیر بام تو نہیں ملا, لیکن ایک بام مل گیا ہے جو ان کے ہاتھ میں آن آف بٹن کے ساتھ ہے, اور یہ شاید نیوکلیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. دیکھیے, تھیوریٹیکلی اگر میں مان لوں کہ ایران نے نیوکلیر بام بنا لیا تو اس کو تو نہیں پتا اس نے کب استعمال کرنا ہے, کرنا بھی آنے والی دہائیوں میں کہ نہیں کرنا. لیکن یہ ویپن جو اس کے ہاتھ میں آ گیا, یہ تو امریکن حکومت نے خود دے دیا اس کو کہ یہ وہ ویپن ہے جو ریلائبل ہے, یہ وہ ویپن ہے جو زیادہ کریڈیبل ہے, یہ وہ ویپن ہے جو زیادہ اکنامیکل ہے, اور یہ زیادہ امپیکٹفل ہے ایز کمپیئر ٹو ون ایریا ڈسٹرکشن. پوری دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے. 4% تیل ایران کنٹرول کرتا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے, جو چین کو دیتا تھا آلموسٹ 90% ایکسپورٹ کرتا تھا 1.38 بلین پر ڈے کے حساب سے. اس کی جگہ ہم نے دیکھا کہ اب ایران جو ہے وہ 20% آلموسٹ انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا ہے. اس نے اکانومی کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے, مڈل ایسٹ کے باقی ممالک بھی. تو یہ ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم جو ملا ہے, ایک لیوریج جو ملا ہے, ایران اس کو ویلیو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے. دوسری, آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنائی نے اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی, وہ خطے میں پھیل گئی. یہ ایران کو ایک اور ریجنل ایڈوانٹیج ملا ہے کہ وہ اپنی مرضی اس کی لیڈر آف ایسکلیشن کراس کر سکتا ہے. تو میں ایتھکس کی بات نہیں کر رہا, میں ایک ملٹری اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں, یہ کیپیبلٹی کی بات کر رہا ہوں. ایتھکس کی بات ہوتی تو جو چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ملک ہے جس نے NPT سائن کیا ہوا ہے, جس نے IAEA کی انسپیکشن کھولی ہوئی ہیں, انہوں نے آلموسٹ اس کو کوئی آبزرویشن سیریس کوئی بھی نہیں دیا آج تک. تو ایسا ملک جو NPT بھی سائن کیا ہوا ہے, جس نے IAEA بھی انسپیکشنیں بھی کھولی ہوئی ہیں, اسرائیل کی دیکھ لیں. کچھ عرصہ پہلے میں ان کے فارن منسٹر کی ایک سن رہا تھا, فارمر کی, اس نے کہا, کسی نے انٹرویو پوچھنے والے نے اسرائیلی منسٹر سے پوچھا کہ اٹ از بلیوڈ کہ آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے, تو آگے سے انہوں نے بجائے یہ کہنے کو انہوں نے کہا سو واٹ. تو یہ ایروگنس لیول ہے کہ وہاں تو NPT سائن نہیں کبھی ہوئی, وہاں تو IAEA کی انسپیکشن کبھی نہیں ہوئی. تو ایک ایسے ملک پر آپ چڑھ دوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ کو. لیکن خالد صاحب, اس میں دو زاویے میں چاہ رہی ہوں, آپ دونوں پہ کمنٹ کریں. آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا, لیکن اسرائیل تو اس میں براہ راست نیگوسیٹر ہے ہی نہیں. اسرائیل از ناٹ دا پارٹی ostensibly, but it is actually. تو اس کو کیا ہم ایسے ایڈریس کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان یا ایران براہ راست تو اسرائیل سے بات نہیں کر رہے نا. نہیں, لیکن شو سٹاپر تو ہو سکتا ہے نا, ایک کھیل ہو رہا ہے اس کو وہ ختم تو کر سکتا ہے. اور جو آپ نے دیکھا ٹریڈیشنلی اس کا شو سپوائلر ہو رہا ہے, اور ابھی بھی آپ دیکھیے کہ نتن یاہو پر بہت ایکسٹینسو پریشر ہے انٹرنلی. ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزاسٹرس لیڈر ہمیں ملا ہے جب سے اسرائیل کی ہسٹری ہے, جو بھی, کیونکہ اس نے کوئی ٹیک ہوم نہیں کیا, اس نے بلڈ ہے. ٹھیک ہے خالد صاحب, یہ بتائیے گا, ٹرمپ نے یہ بھی کہا the blockade will begin shortly and this is world extortion. اب ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم جو جہاز گزریں گے ان سے ٹیکس لیں گے, وہ ان کا ایک سورس آف انکم بنے گا, ان کا کمپنسیشن میں کاؤنٹ ہوگا. لیکن US یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھتہ خوری ہے, اور جو ویسل جہاں پیسے دے گی امریکہ اس کو روکے گا. تو یہ کس طرح کی امریکہ کی اسٹریٹجی ہے؟ یہ پھر مس بطول میں اسی پہ آؤں گا کہ وار آف ایتھکس تو ہے ہی نہیں, یہ تو وار آف انفلوئنس ہے, وار آف مینپولیشن ہے, وار آف کیپیبلٹی ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے. یہی تو ہم عرض کر رہے ہیں, تھرو آؤٹ جنگ کے دوران ہم نے یہی بات کی کہ ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے. چیمہ صاحب نے سیولین نیوکلیر پروگرام کے طرف ریفر کیا, تو ایک ایسا ملک ہے جو انسپیکشن کے لیے بھی کھولتا رہا ہے, ایسا ملک ہے جو ایگریمنٹ بھی کرتا رہا ہے, اسی پر حملہ ہو گیا. تو ہم جو آپ بات کر رہی ہیں اسٹیٹ آف ہارمز ایتھکس اور موریلٹی کے حساب سے, جو ٹیریٹوریل واٹر کسی ملک کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 12 ناٹیکل مائلز, یہ انٹرنیشنل لا کہتا ہے. تو 12 ناٹیکل مائلز رفلی تقریباً 20-21 کلومیٹر بنے گا. تو 20-21 کلومیٹر پر تو ان کا ہے. دوسری طرف یہ ایسی صورت میں کیونکہ یہ ہے ہی ٹوٹل 35 کلومیٹر کا, تو انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ اومان کا اور ایران کا جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے کنٹرولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ اور اس میں US کا کوئی سٹیک نہیں ہونا چاہیے. یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق دیکھیے ایک کوئی جوائنٹ پیٹرولنگ کا کانسیپٹ جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا؟
وہ اکنامک زون میں ہوتا ہے جو تقریباً 200 میل تک ہوتا ہے. یعنی کسی ملک کے سرحد کے پار آپ کا 12 ناٹیکل مائل جو ہوتا ہے ڈسٹینس, وہ آپ کی سوورینٹی ہوتی ہے. یہ سمجھے وہ آپ کی ایکسٹینڈڈ لینڈ ہوتی ہے, بٹ ہوتی وہ پانی میں ہے, یوں سمجھ لیں. تو جو اس سے آگے ہوتی ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہوتا ہے, اکنامک زون اس کو کہتے ہیں, جس کے اندر آپ فشنگ کر سکتے ہیں, آپ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو روک سکتے ہیں, اگر ٹریفکنگ ہو رہی ہو ہیومن کی وہ آپ انٹرسپٹ کر سکتے ہیں, جیسے امریکہ اور یورپ کرتا ہے. اور اس سے آگے چلا جاتا ہے 200 سے اوپر, تو وہ پھر تقریباً اس کو اوپن سی کہتے ہیں. تو امریکہ آپ نے دیکھا اسٹیٹ آف ملاکا میں اپنی انفلوئنس رکھتا ہے, وہ تو صرف 2.5-3 کلومیٹر چھوٹا پیسیج ہے کلوز ٹو انڈونیشیا, اور وہاں پہ ان کی انٹرسٹ کیا ہے؟ امریکہ تو بہت دور ہے وہاں سے, لیکن وہ انٹرسٹ اس لیے رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ سدرن چائنا سی کی طرف سے جو ٹریفک آتی ہے اور چائنا کی طرف سے آتی ہے انٹو انڈونیشیا ملیشیا, میں اس پر ویجیلنس رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے خالد صاحب, پلیز آئی ہولڈ یو ہے. قمر صاحب 47 ایئر سے تو امریکہ اور ایران کے درمیان ڈپلومیٹک ٹائز تھے ہی نہیں, پھر پاکستان نے یہ رول پلے کیا تو وہ بڑی خبر بن گئی. ٹھیک ہے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی اور ایکسپیکٹ کرنا بھی بے وقوفی تھا, لیکن اس کے بعد جو ہرمس اسٹریٹجی ہے, بجائے کہ سیز فائر ٹوٹتا یا کوئی بڑا حملہ ہوتا, یہ جو نئی اسٹریٹجی جس پہ یو ایس نے بات کی ہے, یہ کیا آپ کے لیے ایک لچک کا مظاہرہ ہے یا جنگ لڑنے کی نئی اسٹریٹجی ہے؟ ہم ایتھکس کو نہیں ڈسکس کر رہے, لیکن ایک ایسی صورتحال جہاں پہ تو آپ بات ہی نہیں کر رہے تھے, صرف آپ جنگ کر رہے تھے, لیکن ابھی آپ بات بھی کر رہے ہیں, بات متوقع بھی ہے, اور پھر یہ ایک نئی اسٹریٹجی آئی ہے سامنے. دیکھیں ہر ملک جو ہوتا ہے جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ پریشر بھی بلڈ کرنا چاہتا ہے, اور امریکہ کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے جو اب اس کی صرف اپنی ذمہ داری تو نہیں ہے کہ اس کا انٹرسٹ نہیں واچ کر رہا, وہ خطے میں اور بھی بہت سارے ملکوں کا انٹرسٹ واچ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب یہ کہیں کہ اچھا یہ اکیلے یہاں سے پیسے کما رہے گا, ٹول لے گا, ایکسٹورشن کرے گا, تو ہم کیوں نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ون آف دا ٹاپک جس کے اوپر کل بات ہوئی ہوگی, وہ ظاہری بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ریجنل سیکورٹی فریم ورک کیسے بنانا ہے. ایون کہ امریکہ کے اندر تو یہ بھی پرپوزل آئے ہیں کہ ہم ایک کمپنی بنا دیں, اسٹریٹ آف ہارمز کمپنی بن جائے کوئی اس طرح کی, جس میں جتنے بھی جو اسٹیٹس ہیں, لٹرل اسٹیٹس ہیں, جو باقی اس خطے کی اسٹیٹس ہیں, وہ بیٹھ جائیں اور پیسہ اکٹھا کریں, اور پیسہ اکٹھا کر کے وہاں پہ جو مائن سویپنگ کرنی ہے وہ بھی کریں, جو باقی کام کرنے ہیں وہ بھی کریں. وہ تو اس حد تک اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پریشر بھی ہے, جب ریجنل ممالک کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ آئے, آپ نے آگے ہر چیز بلاک کروا دی ہے ہماری, تو ایران جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے اس فلاں روٹ سے گزرو نہیں تو آپ کی شپ کو خطرہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ نے ہمارے لیے مسئلہ پیدا کر دیا, ملٹری کی جو شپس ہیں وہ تو جا نہیں سکتی, جو کارگو باقی کمرشل وہ جا سکتی ہیں. تو یہ ان کے اوپر پریشر بھی ہے, اور دوسرا وہ خود بھی ایران کے اوپر پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سنگل ہینڈڈلی اس کو نہیں کر رہے, اگر آپ کسی شپ کو روکیں گے تو ہم بھی کسی شپ کو روک سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک اس طرح کی سچویشن ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کی باتوں سے بھی یہی لگتا ہے کہ صرف نیوکلیر رہ گیا ہے, باقی تو چیزیں گزر گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی ٹائم ہے, سیز فائر جو ہے نا وہ بریک تھرو نہیں ہوا تو بریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی لمبا اس میں وہ نہیں آئے گا, کوئی نہ کوئی چیزیں سامنے نکل آئیں گی, لیکن آپ اپنی پوزیشنز تو بڑھانی ہوتی ہیں نا, کیونکہ اب سیز فائر ہو چکا ہوا ہے, اور سیز فائر کے دوران پریشر کیسے بلڈ کرنا ہے. تو ایسے نان کائنیٹک میئرز کو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن امپوز کرنا چاہتی ہے یا لانا چاہتی ہے, تاکہ پوزیشن بھی ٹف لیں ہم اور وہ سیز فائر والا عمل بھی چلتا رہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کے لیے, اور اس میں سب سے بڑا چیلنج ڈیفینیٹلی پیس میکرز کے لیے ہے جو اس پروسیس کا حصہ تھیں. لیکن دنیا ایک ایسے ماحول میں آپریٹ کریے جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے گلوبل ٹرینڈ آف ایکسپینشن آف ملٹری ایسیٹس. فار ایگزامپل یو کے پریپیئر کر رہے ہیں اپنی پوری قوم کو ایک ٹرانزیشن آف وار کی, ایسی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ اپنے ہاسپٹلز, اپنی انڈسٹری, اپنی پولیس کو اس حوالے سے ٹرین کر رہے ہیں. وہاں پہ کچھ ایسے اقدامات لے رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ جنگ ہو یا انہیں کسی جنگ کا حصہ بننا پڑے تو انہیں کیسے بیہیو کرنا پڑے گا. جرمنی نے اپنا ڈیفنس بجٹ 100 بلین یورو سے اگلے چند سال میں 150 بلین یوروز تک لے جانے کا اعلان کیا ہے. پولینڈ اپنی جی ڈی پی کا 4% ڈیفنس بجٹ پہ اسپینڈ کر رہا ہے. انفیکٹ ساؤتھ کوریا نے بھی اپنے میسائل پروگرام کو فاسٹ ٹریک کرنے کی ایک کوشش ہے جو سامنے آئی ہے. یہ کیسے ماحول میں ہو رہا ہے جہاں پہ اب سے صرف کچھ دن پہلے دنیا ایک عالمی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی تھی. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے.
پروگرام میں خوش آمدید. اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں جوہر سلیم صاحب جو سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے اٹلی میں. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں. مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کوئی میجر بریک تھرو نہیں ہوا جو کہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے تھا, لیکن اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ تھی کہ نیگوسیشنز کے اس فیز میں دونوں پارٹیز یعنی ایران اور امریکہ نے میکسیملسٹ پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے, اور دونوں کے لیے کامیابی کا یہی مطلب ہے کہ ان کے سارے مطالبات ہی مان لیے جائیں. اس کو آپ کیسے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیے میکسیملسٹ پوزیشنز تو خیر شروع میں تو سب کی ہوتی ہیں, ہر وہ دونوں پارٹیز کوشش کرتی ہیں کہ میکسیمائز کریں اپنی ایڈوانٹیجز جو ان سے ہیں, لیکن دیکھیں جو 10 پوائنٹس کا فریم ورک بنا تھا تو اس میں کیونکہ ایک طرف پہلے 15 پوائنٹس آئے تھے, دوسری طرف وہ 6-7 پوائنٹس تھے ایران کے, پھر 10 پوائنٹس تھے, تو ان کے بعد ایک جو نیرو ڈاؤن کر کے وہ 10 پوائنٹس بنے, جس میں جو اہم پوائنٹس تھے وہ 5-6 تھے, باقی تو یہی تھے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے اور جو ہے اس سے پہلے سیز فائر ہوگی اور اپنا ہرمز کو بھی ٹیمپرری کھولا جائے گا. اس طرح کے 4-5 پوائنٹس تھے. ایک ہیومینیٹیرین کازز میں بھی ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کیا جائے گا جو اس جنگ سے ریلیٹڈ ہے. تو لیکن جو 5-6 پوائنٹس تھے جو اصل جن پہ مذاکرات ہوئے, اس میں وہ نیوکلیر ایشو ظاہر ہے, وہ سینکشنز اور جو ان کے اکاؤنٹس فریز ہونے ہیں اس کی بات, پھر وہ جو ایرانین پراکسیز کی بات آپ کہہ لیں جن کو امریکنز کہتے ہیں, پھر ایران کی طرف سے یہ بات کہ وہ گارنٹیز چاہتے تھے کہ جی جو بھی معاہدہ ہو تو پھر آئندہ وہ اس کی پاسداری ہو, اس طرح سے کہ کبھی ایران پہ جو بار بار اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے. پھر ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایران کا پوائنٹ یہ تھا کہ جی یہاں سے جو ہے نا ڈرا ڈاؤن ہو, امریکن ٹروپس یہاں سے اس خطے سے نکلیں, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اس جنگ کے لیے بہت زیادہ یہاں پہ فوجیں اکٹھی کی ہیں. تو اس طرح یہ جو اہم ترین پوائنٹس اس قسم کے تھے. تو اس میں دیکھیں وہ تو خود ایران نے بھی کہا ہے, ان کی طرف سے بھی جو اسپیکر کالیباف کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی 2-3 پوائنٹس جو ہے نا ان پہ تو تقریباً اتفاق ہو گیا تھا اور باقی 2-3 پوائنٹس ہی رہ گئے تھے. اور امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے ان کے وائس پریزیڈنٹ کی, جے ڈی وینس کی, کہ جی نیوکلیر ایشو جو تھا وہ مین اسٹمبلنگ بلاک تھا. اچھا دیکھیں یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں, میں نے تو اس پہ پہلے ہی کہا تھا, جب کل بھی میں اپنے کامنٹس میں جب یہ کہا تھا میڈیا کو کہ نیوکلیر ایشو ہی سب سے زیادہ مشکل ہوگا میرے نزدیک. اور کیونکہ دیکھیں یہ کوئی ابھی کا ایشو تو ہے نہیں, نہ کچھ سالوں کا, یہ تو دہائیوں سے چل رہا ہے یہ معاملہ اور خاصا کمپلیکیٹڈ ہے. خصوصاً میں نے یہ بات کی تھی کہ وہ 450 کلو گرام افزودہ یورینیم جو ہے, اور اب بہت ساری میڈیا رپورٹس جو ہے نا آج یہ آئی ہیں کہ بالکل وہی جو 450 کلو گرام افزودہ یورینیم جو 60% تک افزودہ ہے, اور جو ناتانز اور فردو اور اصفہان کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں جو ویسے تباہ کر دی ہیں امریکہ نے, وہ ظاہر ہے وہ زمین دوست تھیں, 200-300 فٹ نیچے تھیں زمین کی گہرائی میں, تو ان کو خاصی حد تک تباہ کیا, لیکن وہ مٹیریل وہاں پہ بچ گیا ہے جو کہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق سلنڈرز میں ہے گیس کی صورت میں. تو اس کی جو ہے نا امریکن ظاہر چاہتے ہیں کہ یا تو اس کو ہینڈ اوور کریں یا اس کو تباہ کیا جائے. اس پہ وہ ایک بڑا اسٹمبلنگ جو ہے بلاک. لیکن جوہر صاحب پھر آپ اس میں ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ ہو کہ جو جنگ کو تقویت دے, لیکن کسی بھی ملک کی بقا کے لیے اس کا ڈیفنس سسٹم بھی ضروری ہے, اور یہ نیوکلیر پروگرام ایران کے لیے بہت ضروری ہے. IRGC کا اس کے اوپر بہت انفلوئنس ہے, آلدو جو ان کے رہنما رہے ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دس پروگرام ریلیجیسلی, لیکن ایک بڑا طبقہ اس کو سپورٹ کرتا ہے اس صورتحال میں. اور پھر جو ہرمز اسٹریٹجی ہے ٹرمپ کی, اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وار ڈپلومیسی کی ایگزامپل دیکھے گی دنیا, اور ڈپلومیسی بھی ہوگی اور جنگ بھی ہوگی. اب وہ انٹینسٹی اس کی زیادہ ہوگی یا کم ہوگی, دیٹ وی ڈونٹ نو. دیکھیے میں نے تو یہ پہلے بھی کہا ہے بارہا کہ وہ جو فائٹ ٹاک والی بات ہے, اس سے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے. وہ تو پہلے بھی ہو رہی تھی, دیکھیں جب جنگ جاری تھی تو اس کے دوران یہ مذاکرات بھی ہو رہے تھے, تو اس میں لیکن وہ پھر کامیابی نہیں ہو رہی تھی نا جی. تو میں سمجھتا تھا کہ سیز فائر ہوگی تو پھر ایک جامعہ بات چیت اس ماحول میں ہو سکتی ہے. اور وہ دیکھیں جب سیز فائر ہوئی اور یہ ظاہر ہے کہ پاکستان ایک جو اس وقت تو پھر بلکہ الٹا وہ فائٹ ٹاک سے تو کیا ہو رہا تھا کہ بات جو ہے ایک انکنٹرولڈ ایسکیلیشن کی طرف چلی گئی تھی, ایک ایج آف پریسیپس پہ سارے چلے گئے تھے, تباہی کے دہانے پہ. تو وہاں سے پھر واپس پاکستان لے کے آیا مذاکرات کی میز پہ.
تو جب سیز فائر ہوا تو اس کے بعد ہی کوئی میننگ فل ٹاکس ہوئی ہیں نا, جہاں پہ اتنے ہائی لیول ڈیلیگیشنز آئے 47 سال کے بعد یہ جو ہے نا اکٹھے ایک میز پہ بیٹھ کے انہوں نے بات چیت کی آپس میں. اور دیکھیں کئی امور پہ پھر ظاہر ہے بات جو ہے خاصی آگے بھی بڑھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ خاصی پیش رفت ہوئی ہے. یہ نہیں کہ پیش رفت نہیں ہوئی, پیش رفت تو کافی زیادہ ہوئی ہے, لیکن یہ سارے معاملات ایسے نہیں تھے. اور یہ بات بھی میں نے کل ہی کی تھی کہ ایکسپیکٹیشنز ہم نے بہت شاید ریز کر دی ہیں. یہ سارا یہ سمجھنا کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک ہی دن میں ہو جائے گا, یہ تو ایک میریکلس ہوتا بالکل ہی. اگر اس طرح ہوتا تو وہ ذرا اتنا ممکن نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ان چیزوں میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. اب امریکہ کی یہ اپروچ تھی, ٹھیک ہے, ان کی کوشش تھی کہ جلدی ریزالو ہو جائے. ایران ذرا دیکھیں, ایران کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نارملی وہ مذاکرات جو ہے نا اس پہ بہت دیر لگاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ مذاکرات جب JCPOA ہوا تھا 2015 میں, وہ ایران کا نیوکلیر اگریمنٹ جو جس پہ ٹرمپ نے وڈرا کیا تھا, جو بڑا کمپریہنسو تھا, تو اس میں بھی کوئی 2-3 سال لگ گئے تھے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے نا کہ بات اس سے حل ہوگی کہ جنگ بھی ہو اور مذاکرات بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ سیز فائر ہولڈ کرنا چاہیے. ابھی 2 ہفتے کے لیے تو کیا ہوا انہوں نے. اب ٹھیک ہے کہ ٹرمپ نے اپنے جو ابھی ٹویٹ کیا ہے اس میں اس نے 2 چیزیں کہی نا. ایک تو اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی ہاں یہ مذاکرات اچھے ہوئے, اس میں کئی چیزوں پہ پیش رفت بھی ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ بھی تھریٹ دیا ہے کہ وہ بلاکیڈ کر دیں گے اسٹریٹ آف ہارمز کا. اچھا دیکھیں, اب وہ تھریٹ جو ہے سارے اس پہ تھوڑے پریشان بھی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. کیونکہ لیکن جوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ٹرمپ نے کہا کہ زیادہ تر نکات پہ ایک کنسنسس تھا اور نیوکلیر پروگرام پہ نہیں ہو سکا, تو وہ جو زیادہ تر پروگرام بات چیت ہوئی تھی جن نکات کے اوپر, اسی کی بنیاد پہ بات چیت اسموتھلی آگے کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اس کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے ڈپلومیسی میں کہ اگر آپ 1-2 نکات پہ پھنس گئے ہیں تو باقی چیزیں تو سارٹڈ ہیں, وائی ناٹ ورک آن دی ادر سائڈ وچ از بینگ سارٹڈ؟ جی بالکل, اس میں بھی دیکھیں میں نے کہا تھا کہ 2 طریقے ہوتے ہیں نا. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپس میں آپ کی سیٹل ہو جائیں تو اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ آلریڈی کر لیں, کوئی MOU کر لیں اور کہیں کہ جی باقی جو امور ہیں اس کے بعد ایک اسٹرکچر ڈائلاگ کے ذریعے حل کیے جائیں گے. لیکن کیونکہ یہ جو نیوکلیر ایشو ہے وہ امریکہ کے لیے اتنا اہم ہے, اور دوسری طرف جو ہے نا ایران کے لیے 1-2 ایشوز جو ہیں جس طرح وہ انفریزنگ آف ایسیٹس اور پھر جو اپنا ہرمز کے معاملات ہیں اور وہ گارنٹیز جو چاہتے ہیں, وہ اتنے اہم ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کو مؤخر کہ وہ فیزز میں کیا جائے. تو وہ 1 گو میں چاہتے ہیں, کیونکہ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا یہ بھی اصول ہے کہ nothing is agreed until everything is agreed. آپ تو خیر ظاہر جانتی ہوں گی اس کو. تو وہ جو ہے نا اب یہ چیزیں اتفاق ہوا ہے اس پہ, لیکن جب تک ساری چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوتا تو پھر معاہدہ نہیں ہو سکتا اس طرح سے. کیونکہ اگر آپ یہ اپروچ لیتے ہیں تو پھر تو ساری چیزوں پہ آپ کو مکمل ایک جو ہے نا اتفاق کرنا ہوگا, ایک جامعہ جو ہے نا معاہدہ ہوگا تو پھر ہی بات بنے گی. تو یہ اس اپروچ پہ لگتا ہے کہ اس کے حساب سے یہ چل رہے ہیں کہ جی. اور جوہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہو نہیں سکے گا کہ ڈپلومیسی بھی ہو اور وار بھی ہو, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک طرف اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے پھر سے ایران میں ٹارگٹس سیٹ کر لیے ہیں. امریکہ اب تک تو نہیں اسرائیل کو روک چکا, لیکن پاکستان کی کوششوں کے بعد جو سیز فائر ہوا اس میں کانفلکٹ کنٹینمنٹ کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا جو بھی چل رہا ہے جتنی بھی انٹینسٹی ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ لڑائی رکی ہوئی ہے یا پش بیک ہوتی رہے گی؟ اب آپ دیکھیں, جب یہ ساری جنگ ہو رہی تھی اس دوران میں مذاکرات بھی ہو رہے تھے انڈائریکٹلی پاکستان کے ذریعے, اور بھی ممالک کچھ شامل تھے اس میں, ترکیہ, ایجپٹ وغیرہ بھی, پرائمریلی پاکستان تھا. تو اس میں ان سارے ہفتوں میں تو پیش رفت اتنی زیادہ نہیں ہوئی. جب اب یہ سیز فائر جب ہوئی اور اس کے بعد مذاکرات ہوئے تو ایک دم کتنی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے کہ صرف 2-3 پوائنٹس رہ گئے ہیں, کہاں 15 پوائنٹس تھے, کہاں ان کے وہ 10 پوائنٹس تھے. تو معاملہ یہ ہے کہ جب ایک پیسفل ماحول میں بات ہوئی ہے تو پھر پیش رفت ہوئی ہے. جنگ کے ماحول میں جب بات ہوئی ہے تو اس میں پیش رفت اس طرح کی نہیں ہوئی. تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ سے کہ خدا نہ خواستہ یہ دوبارہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی کسی وقت رکیں گے تو پھر ہی بات ہوگی نا. تو اس لیے جو ہے ٹھیک ہے. جوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت یہ مذاکرات کا پہلا دور کہا جا سکتا ہے جب ختم ہوا, تقریباً 1.5 ڈے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے کنکلوڈ ہوا ہے امریکنز کی پریس کانفرنس کے بعد, تو اس کے بعد جو فالو اپ میں رسپانس آیا تھا ایران کا وہی تھا کہ امریکنز کی ڈیمانڈز بہت ایگریسو تھیں اور وہ سب تھا جو وہ وار میں اچیو نہیں کر سکے. یہ ایرانینز کا پوائنٹ آف ویو تھا. تو
اور کیا ہو سکتا ہے جو امریکہ اچیو کرنا چاہے گا پریکٹیکلی، کیونکہ ریجیم چینج نہیں ہو سکی، وہ تو امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. جو یورینیم انرچمنٹ والا ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ بھی اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا ایران کو. تو سو واٹ ایگزیکٹلی US and Trump means when they say we will just destroy whatever the little is left? What is that little left in Iran? دیکھیے اب امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا اب ریجیم چینج جو ہے اس کی بات ہوئی تھی. خیر میرا خیال تھا کہ وہ کوئی قابل عمل نہیں تھا، کیونکہ صرف ایریل بامبنگ سے ایران جیسے بڑے ملک میں ریجیم چینج اس طرح نہیں ہوتے. اتنے اسٹرانگلی انٹرنچڈ ایک ریجیم ہو، اتنا ڈیپ روٹڈ اس کی جڑیں ہوں وہاں پہ، تو جو ہے نا وہ تو خیر چلیں آپ اس کو کہہ لیں ان کا لانگ ٹرم اسٹریٹجک آبجیکٹو ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، یا چلیں اسرائیل کی خواہش ہو سکتی ہے. لیکن جو ریئلسٹک گولز تھے وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ایک ایران کی کیپیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیگریڈ کی جائے، جو انہوں نے سسٹمیٹکلی کی بھی. ٹیکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کئی آبجیکٹیوز انہوں نے اچیو بھی کیے. مثال کے طور پہ ان کی نیوی کو ڈیگریڈ کیا، ایئر فورس کو مزید ڈیگریڈ کیا، ایئر ڈیفینس سسٹمز کو انہوں نے ڈیگریڈ کیا. پھر جو انفراسٹرکچر ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ ہٹ کیا. تو یہی انفراسٹرکچر جو ہے، ظاہر ہے اس انفراسٹرکچر کے بغیر کوئی بھی ملک اپنی پاور پروجیکشن تو نہیں کر سکتا. اس سے پہلے ایران بہت زیادہ اس ریجن میں کر رہا تھا. پھر اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ اس کے اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھیں 2024 تک میں آپ کو ان کا پرسپیکٹو اس وقت تھوڑا سا بتا رہا ہوں، اسرائیل کا خصوصاً اور امریکہ کا، کہ ان کے پرسپیکٹو سے 2024 تک تو ایران جو ہے نا 4 ملکوں میں اس کی سپورٹڈ حکومتیں تھیں. مثال کے طور پر سیریا میں، یمن میں، عراق میں، اور ایون لیبنن میں، کیونکہ حزب اللہ بہت زیادہ انفلوئنشل تھا وہاں پہ. اچھا پھر 3 گروپس تھے بہت ہی جو اس وقت تک طاقتور تھے، اس میں جو ہے نا حماس، ہوتیز، جو ہے نا اس کے بعد ظاہر ہے حزب اللہ. تو وہ سمجھتے تھے کہ 7 جگہ سے وہ جو ہے نا ایران وہ انفلوئنس کر رہا ہے اس خطے کو، اور ان کو تھریٹن کر رہا ہے. تو ابھی انہوں نے سسٹمیٹکلی ان گروپس کو بھی خاصا زیادہ ان کو آپ نے دیکھا یہ ڈیمیج کیا ہے پچھلے 2-3 خصوصاً پچھلے 2 سالوں میں. اور پھر اس کے بعد ان میں سے کئی ملکوں میں ان کی جو سپورٹڈ حکومتیں تھیں وہ بھی بدل گئی ہیں. اب ان کا مقصد تھا کہ ایران کو خود بھی جو ہے ان کی کیپیسٹی کو ڈیگریڈ کریں. تو وہ سسٹمیٹکلی انہوں نے کی ہے. ملٹری کیپیسٹی بھی جو ہے پہلے کے مقابلے میں خاصی ڈیمیج کی ہے، اور جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے وہ بھی، اور جو ہے نا جو آپ کی پاور پروجیکٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے، جو وہ سمجھتے تھے ایران ایک ریجنل پاور کے طور پہ اپنی پاور پروجیکٹ کر رہا ہے، اس کو خاصی حد تک انہوں نے ڈیمیج کیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات بھی ہے کہ بالکل ہی کوئی ان کی طرف سے بھی کوئی آبجیکٹیوز میٹ نہیں ہوئے. ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ایران کی ریزیلینس بھی بہت اسٹرانگ تھی. جو انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے وہ بھی بہت افیکٹو تھی. پھر انہوں نے ایک نیا کارڈ کھیلا. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب، آپ کا پروگرام میں آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.